जो कच्ची सब्ज़ियाँ या इस तरह की जो खुराक जिसमें हम एहतियात नहीं करते वो चीज़ें खाते हैं तो उससे कीड़े पैदा हो जाते हैं। मसला ये है कि अगर कोई शख्स इस तरह की कोई चीज़ खाता है तो उसको वो साफ़ सुथरी लगती है तो फिर ही खाता है ना। अब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कीड़ा नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन जब बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो तो नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो कीड़े हैं वो कैसे पैदा हो जाते हैं? ऐसा बच्चा जो देंगे खा ही जाएगा, खा ही जाएगा, खा ही जाएगा। अगर बड़ा बंदा भी है तो आप हैरान रह जाएंगे। कई हम लोग ऐसे देखते हैं वो 5-5, 10-10 रोटियां खा जाते हैं लेकिन सेहत कुछ भी नहीं। कीड़े जब पैदा होते हैं तो मुंह के अंदर से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की और कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे हमें ये पता चल सके कि ये जो अलामात हैं इनसे पेट के अंदर कीड़े पैदा हो चुके हैं? उस दिन उसी दूध में ये दवाई मिला के तो खिला दें। कीड़ों को धोखा देना है हमने। हाँ, तो हमने उन्हें धोखा देना है। अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक में आप देखेंगे सुबह कि कितने कीड़े आपके मरे हुए निकले। माएँ फिर बात ये करती हैं अमूमन कि आप जहाँ से दूध लेके आए हैं ना वो उनकी तरफ से दूध सही नहीं दिया गया, दूध ख़राब। क्या ये भी सबब हो सकता है कि दूध होता ही नहीं? अक्सर औक़ात जब हम कच्ची सब्ज़ियाँ खाते हैं या फल लेके आते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए भी पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तिब्ब व हिकमत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हस्ब रिवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हकीम हाफ़िज़ फ़रहान हनीफ़ साहब, जो कि तिब्बिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह लेक्चरार हैं और अवामुन्नास की खिदमत के अंदर सरगर्म अमल हैं। हमारी इस सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर आपने आपकी हमारी रहनुमाई की। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक़ है बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसकी बुनियादी वजह और सबब क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, बच्चे हों बड़े हों। क्या ये कीड़े सिर्फ़ बच्चों के पेट में ही होते हैं या बड़ों को भी इन चीज़ों की शिकायत हो सकती है, और ऐसी कौन सी ग़िज़ा हम लेते हैं जिसकी वजह से ये कीड़े पैदा होते हैं, और ऐसे कौन कौन से असबाब और अलामात हैं जिससे हम इन चीज़ों का इदराक करते हुए अपना इलाज मुआवजा कर सकते हैं। चलते हैं हम हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। हकीम साहब, जो हमारा आपसे सवाल है वो ये है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े पैदा होते हैं उसके जो बुनियादी असबाब हैं वो क्या हैं, और एक ये भी सवाल है इसके साथ कि बच्चे जो मट्टी खाते हैं वो क्यों खाते हैं? अमूमन ये समझा जाता है कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, और अमूमन हम बच्चों को डराते भी इस तरीके से हैं कि अगर आपने मट्टी खाई तो आपके पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो इस बारे में आप बताइएगा। जी, आपने जो सवाल किया है पेट के कीड़ों के हवाले से, इसे हम अपनी टर्म में दीदाने अमा कहते हैं। पेट के कीड़े, ये लाजमी नहीं होता कि बच्चों के पेट के में ही कीड़े होते हैं, ये बड़ों के पेट में भी कीड़े हो सकते हैं। तो ये मर्ज़ किसी को भी लाहक हो जाता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते। अक्सर औक़ात जो चीज़ नीचे से पकड़ी खा ली, ठीक है, पानी भी जिस तरह मतलब पड़ा, उन्हें नहीं पता भी ये साफ़ वाला पानी पड़ा, जो भी हाथ में आई चीज़ उसी टाइम खा ली, मुँह में डाल लेते हैं कोई चीज़। इसी तरह जो बड़े हैं या बच्चे हैं, अक्सर औक़ात जब हम कच्ची सब्ज़ियाँ खाते हैं या फल लेके आते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए भी पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात बच्चे खेल रहे होते हैं, मट्टी लगी होती है हाथों को, हाथ गंदे होते हैं, उसी तरह वो मुँह में मारते हैं, उससे भी पेट के कीड़े। लेकिन फिर आप कह रहे हैं ना कि पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं तो वो नज़र तो नहीं आ रहा। अब आपको बताता हूँ। अब आपको पता है कि अगर गोभी है या कोई सब्ज़ी है ऐसी, उसके अंदर वो कीड़े हैं तो इस तरीके से अंदर चले जाते हैं अगर वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी करके ना बनाई जाए। लेकिन उसके साथ साथ जब हम रद्दी ग़िज़ा खाते हैं तो पेट के अंदर खुद ब खुद कीड़े पैदा हो जाते हैं। सही। अब हमें रद्दी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब रद्दी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? जब हमने कोई भी खाना खाना है तो हमें चाहिए, हम बाहर किसी बाज़ार से किसी रेड़ी से भी खा रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से देखें ये साफ़ सुथरा है, ये बर्तन भी धुला हुआ है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, इसको चेक करके खाएं। फिर ऐसी चीज़ ना हो कि वो बासी हो या उसके पास पहले से एक्सपायर हो, वो चीज़ खाने से भी पेट में जाके वो कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने ग़िज़ा जो ली वो भी आपने अच्छी नहीं ली। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे हों या बड़े हों, अगर वो क़ज़ाए हाजत वॉशरूम करते हैं
تو اسٹول پاس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ نہیں دھوتے، صحیح، اس سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. تو اکثر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناخن چباتے رہتے ہیں. ایسی ہیں، تو مقصد یہ سارے کے سارے اس کے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی سبب ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے مٹی کا سوال کیا. بچے مٹی جب کھاتے ہیں تو مٹی جو ہے وہ بھی اب جب کھاتے ہیں تو اس سے بھی اس میں کوئی شک نہیں، بعد میں جا کے وہ ردی غذا وہ جا کے پیٹ میں کیڑے پیدا کرے گی. صحیح، لیکن وہ زیادہ تر مٹی کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ اصل تو مسئلہ مٹی کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ مٹی کی طلب ہونے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہے. صحیح، اکثر عورتیں جب حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ مٹی بہت زیادہ کھاتی ہیں. اب جب انہیں کیلشیم نہیں ملتا تو وہ مٹی کھا کے اپنا کیلشیم پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. صحیح، مٹی کھا لیتی ہیں، ان کو تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایسی غذائیں دی جائیں جن کے اندر کیلشیم زیادہ ہو تاکہ ان کا کیلشیم پورا ہو جائے، تو وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے. صحیح، صحیح، اس کے بعد دیکھا جائے اگر مٹی کھانے کے بعد کثرت سے کھا رہے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں تو پھر ان کیڑوں کا علاج کیا جائے. اب کیڑوں کی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، لموترے بھی ہوتے ہیں، کدو نما بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کینچوے کی طرح بھی ہوتے ہیں. تو یہ اب جو بھی کیڑے ہیں ان کو آپ نے، اب کیڑے آ گئے ہیں پیٹ میں تو اس کا علاج، اور جب ہم نے علاج کرنا ہے اس میں احتیاطی تدابیر بھی آئیں گی، پرہیز بھی آئے گا. تو جب احتیاطی تدابیر آئیں گی تو اس میں ہم جو اسباب میں نے بتائے ہیں آپ کو سارے، وہ سارے کے سارے جو اسباب ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا دروازہ بند کریں گے. صحیح، صحیح، کہ جو سبب بنتا ہے نا اس چیز کا، صحیح، اس سبب کو دور کیا جائے. جب وہ سبب دور ہو جائے گا تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جو کچی سبزیاں یا اس طرح کی جو خوراک جس میں ہم احتیاط نہیں کرتے وہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو وہ صاف ستھری لگتی ہے تو پھر ہی کھاتا ہے نا. اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیڑا نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کیڑے ہیں وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس میں بعض اوقات جب آپ سبزی دھوتے ہیں، صاف ستھری کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات ہم کیڑا وغیرہ یا تو دیکھ لیتے ہیں. بعض اوقات جو ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اسی طرح پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر گھر میں ایسے خوردبینیں تو ہیں نہیں کہ ہم وہ باریک سے باریک چیز بھی دیکھ لیں. ایسی تو وہ جب اندر جاتے ہیں تو اس سے بھی تو جا کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سبب ہے. آج کل جو ہم سبزیاں رکھتے ہیں فریج کے اندر، یا دودھ رکھتے ہیں، یا جو فریج کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. اس کی وجہ سے بھی پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ ردی غذا کھائیں گے نا، فاسد چیز ایسی ہوگی جیسے ہم یہ بیکری آئٹمس کھاتے ہیں. اب آپ کسی بیکری پہ جاتے ہیں تو آپ نے وہ پیٹس لیا یا کوئی چیز لی تو انہوں نے ایکسپائری تو لکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. بالکل. اب وہ آپ نے کھائی، کھانے کے بعد وہ آپ کے اندر جب گئی ہے تو وہ اچھی غذا نہیں تھی، بلکہ ایکسپائر ہو چکی تھی، اندر سے ایکسپائر ہو چکی تھی. تو وہ اس نے بھی جا کے اندر تعفن پیدا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہونا، وہ کیڑے پیدا ہونے ہیں. جس طرح ہم ایک عام مثال لے لیتے ہیں، ہم نے ٹیبل کے اوپر ایک پلیٹ رکھی سالن والی، اس میں ہم نے تازہ سالن بنا کے رکھا ہے. اب آج آپ نے رکھا ہے، اگلے دن اس کو دیکھیں گے تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوگی. اس سے اگلے دن دیکھیں گے تو وہ ایسے اس میں سے وہ نکلیں گے جیسے ببلز وغیرہ. تو وہ اس میں نا وہ ایک دن بعد یا 2 دن بعد اس میں کے اندر نا وہ آپ خوردبین سے دیکھیں گے تو کیڑے پیدا ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں جب قضائے حاجت آسانی سے نہیں ہوتی، روزانہ ڈیلی بیس پہ پخانہ نہیں آتا، تو جو غذا اس طرح کی جو ہم نے اچھی غذا نہیں لی ہوتی وہ اندر جب رہ جاتی ہے تو 1-2 دن پخانہ اچھے طریقے سے نہیں آتا تو وہ اندر ٹھہر گئی ہے، تو جو کھلی فضا میں پڑی تھی وہ خراب ہو چکی ہے. تو جو ہمارے اندر ہے کیا اس میں تعفن پیدا نہیں ہوا ہوگا؟ جب وہ تعفن پیدا ہوگا تو پھر اوپر سے ہم پانی پیتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، تو وہاں پہ تو اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیڑے پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کی وجہ سے پھر منہ سے بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے مسئلے، اس میں سب سے پہلا کام پانی صاف ستھرا، خوراک صاف ستھری، کپڑے صاف ستھرے، اپنے آپ جتنا میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں کہ صاف ستھرا، ساری ماحول کو صاف ستھرا کریں، ہر چیز کو صاف ستھرا کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اچھا حکیم صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ کیڑے جب پیدا ہوتے ہیں تو منہ کے اندر سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی اور کون سی ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو علامات ہیں ان سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو چکے ہیں؟
سب سے پہلے تو اگر بچہ ہے تو بچہ اکثر اس کے پیٹ میں درد رہے گی، وہ اکثر اوقات کہے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، بچے کے اندر چڑچڑاپن بہت آ جاتا ہے، ضد بہت کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی ایک نشانی ہے، ناک کو بہت زیادہ کھجلے گا۔ صحیح صحیح۔ اس کے بعد جو پخانے والی جگہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ خارش کرے گا اکثر۔ صحیح صحیح۔ اس کے بعد رات کو جب سوئے گا تو اپنے دانتوں کو پیسے گا، آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا بچہ جو دیں گے کھائی جائے گا، کھائی جائے گا، کھائی جائے گا۔ اگر بڑا بندہ بھی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کئی ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں وہ 5-5 10-10 روٹیاں کھا جاتے ہیں لیکن صحت کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس میں سے جو طاقتور چیز ہے وہ تو ساری کھا جاتے ہیں کیڑے، تو پھر پیچھے ہمارا ویٹ بھی، اور ایسے بچوں کا وزن نہیں بڑھتا۔ اگر کسی اللہ ماشاء اللہ کسی بچے کا وزن بڑھے تو وہ پھولا ہوا ہوگا، چہرہ بالکل وائٹ ہوگا، خون کی کمی ہوگی، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ ساری کی ساری علامات جو ہے نا وہ پیٹ کے کیڑوں کی ہیں۔ صحیح صحیح۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کے پیٹ کے کیڑوں کا فوراً علاج کروایا جائے۔ اگر علاج نہیں کرواتے تو بچے کی صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جب اس کی صحت ایسے صحیح نہیں بنے گی تو اس کو غذا جو ہے جزوِ بدن نہیں بنے گی۔ جب غذا جزوِ بدن نہیں بنے گی تو پھر اس کا دماغ بھی کمزور ہوگا، دل بھی کمزور ہوگا، ٹوٹل ہر چیز اس کی کمزور ہوگی، ہو جائے گی۔ بالکل ہر چیز اس کی کمزور ہوگی۔ تو یہ جب علامات آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو فوری طور پہ اس کے علاج کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جو اس کی علامات ہیں وہ یہ ہیں، پیٹ کے کیڑوں کا آسان ترین علاج بھی آپ تجویز کر دیجئے کہ کس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ گھر میں ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور خوراک کے اندر بھی ایسی چیزیں آپ بتا دیجئے کہ جو ہمیں لینی چاہیے اور کون سی نہیں لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو احتیاطی تدابیر میں یہ آتی ہے کہ جب ہم نے کھانا کھانا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے صحیح۔ اور ناخن چھوٹے رکھے جائیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں ناخن چھوٹے ہونے چاہیے، اور ہاتھ اچھی طرح دھو کے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں آپ۔ صحیح۔ اور کھانا کھانے کے بعد چھوٹا لقمہ اچھی طرح چبا کے کھانا کھائیں، اور اس کے بعد آپ جب کھانا کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جب یہ ہم سارا کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کون سا کھانا ہے، اس میں آپ سبزیاں لیں، پھل لیں، سلاد لیں، لیکن ہر چیز کو اچھی طرح صاف ستھرا دھو کر استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ اب ایک تو جب آپ نے ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھی، اینڈ پہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اچھا کھلایا۔ اب اس میں ایک تو خیر والی بات یہ آ گئی کہ آپ نے یہ سارا کچھ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے اوپر ایسی کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، صحیح۔ آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ پہلو آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ فریج کے اندر پڑی ہوئی چیزیں اپنے بچوں کو نہ کھلائیں، خود بھی اس سے بچیں۔ اس کے بعد جو فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹمز کا استعمال کم کریں، اور بچوں کو لازمی طور پر کہیں کہ یہ جو باہر سے چپس اکثر اوقات سب سے ہلکا آئل یا گھی استعمال کرتے ہیں، چپس وغیرہ یا بہت ساری ایسی چیزیں ہماری جو باہر ہم بازار سے کھاتے ہیں، اپنے گھر میں لا کے اچھی طرح وہ بنا کے گھر میں کھائیں۔ صحیح صحیح۔ باہر سے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گندگی کا ڈھیر ہے، مچھر ہیں اتنے زیادہ، مکھیاں ہیں، صاف اچھے ستھرا طریقے سے انوائرمنٹ برتن نہیں نہیں دھوتے ہے، تو وہاں پہ کیونکہ یہ ہمیں ہمارے جو ہے دین بھی بتلاتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، تو ہمیں کھانے کے حوالے سے بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی جگہ سے باہر سے کھانا سب سے پہلے بند کریں، اور یہ بیکری آئٹم تو خاص کر کے فاسٹ فوڈ وغیرہ تو یہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ان کے چھوڑنے سے آپ کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے بعد آتی ہیں ہم دوائی پہ۔ دوائی یہاں پہ کیا کریں، بڑا آسان سا اس کا حل ہے، بڑی سستی سی دوائی ہے۔ آپ ٹوٹل دوائی 100 روپے سے بھی کم میں اس کی دوائی بن جائے گی اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک پنسار سٹور پہ جانا ہے، وہاں سے کمیلا لینا ہے، کمیلا، صحیح۔ اور باؤ بڑنگ وہیں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے برگے نیم کے پتے، تینوں چیزیں نا برابر وزن، کوئی 30 گرام لے لیں، کافی ہے۔ صحیح۔ اس کو آپ ادھر ہی ان سے گرائنڈ کروا لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بڑی آسان سی چیزیں آپ کے گھر والے گرائنڈر میں بھی گرائنڈ ہو جائیں گی۔ ان کو گرائنڈ کر لیں۔ اب اس کے اندر گڑ ملا کے نا تو اس کی گولیاں بنا لیں، صبح و شام بچے کو گولی دے دیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے، نہار منہ
نہیں کھانے کے بعد دیں. دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ صفوف بنا لیا. صفوف بنانے کے بعد بچے کو آپ نے روزانہ رات کو ایک ٹائم رکھ لیں, 8 بجے یا 7 بجے یا 6 بجے, کوئی بھی ایک ٹائم مختص کر لیں. آپ نے 3 سے 4 دن میٹھی چیز کھلانی ہے بچے کو. میٹھا دودھ پلا دیں, جلیبیاں کھلا دیں, مٹھائی کھلا دیں, کوئی بھی میٹھی چیز 3-4 دن آپ نے کھلانی ہے تاکہ جو پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو جائیں. آپ پہلے دن میٹھی چیز کھلائیں گے تو اس سے جو کیڑے ہوں گے وہ میٹھی چیز کھائیں گے, اگلے دن وہ اپنے ساتھی جہاں بھی ہوں گے ان کو بلا کے لائیں گے, اس ٹائم پہ وہاں پہ چیز ملنی ہے. اگلے دن پھر میٹھی چیز کھائی, تیسرے دن پھر میٹھی چیز, جو رہ گئے تھے وہ بھی تیسرے دن آ گئے. تو اگر آپ 3-4 دن میٹھی چیز کھلاتے ہیں اسی ٹائم پہ تو آپ کا ایٹومیٹکلی چوتھے 5ویں دن وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ باسی وہ ہماری خوراک آنے والی ہے. اس دن اسی دودھ میں یہ دوائی ملا کے تو کھلا دیں. کیڑوں کو دھوکہ دینا ہے ہم نے. ہاں تو ہم نے انہیں دھوکہ دینا ہے. اللہ کے حکم سے پہلی خوراک میں آپ دیکھیں گے صبح کہ کتنے کیڑے آپ کے مرے ہوئے نکلے ہیں, اور آپ نے یہ 2-3 دن 4 دن عمل کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ 3-4 دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اتنی چیزیں نہیں لا سکتے تو اکیلا کمیلا بھی کافی ہے اس معاملے کے لیے, یہی پروسیجر ہے. اسی طرح اجوائن بہت اچھی ہے, اجوائن کا قہوہ اگر مسلسل پلایا جائے تو وہ بھی بڑا بہترین ہے. ویسے ہی کھلا دی جائے چٹکی تو وہ بھی پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہیں. آڑو پھل میں, آڑو آپ کثرت سے کھائیں پیٹ کے کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے. ہاضمے دار ہے جی, وہ ہاضمے دار ہے, اس کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے. صحیح. اس کے پتوں کا جوشاندہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں آپ. آڑو آج کل موسم بھی ہے, جوس بھی, ہاں آڑو کا جوس پئیں یا آڑو ویسے ہی کھائیں تو اس سے پیٹ کے کیڑے جو ہیں آپ کے وہ مر جائیں گے. یعنی کہ دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے کہ آڑو کھانے سے بھی پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں. یہ بڑا سادہ سا سمپل سا اس کا علاج ہے, کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں ہے. جب اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے آپ دیکھیں گے بچے کا وزن 1 مہینے میں کتنا بہترین, اس کا وزن بھی, نشو و نما بھی, خون کی کمی بھی پوری ہونی شروع ہو جائے گی. اور جو آپ کو مسئلہ ہے نا کھانے والا, کئی لوگ ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل دیکھو اس کی صحت دیکھو بندے کی, روٹیاں 5-5 کھا جاتا ہے, صحت اس کی بالکل سنگل ہے. تو وہ بندہ انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد روٹی بھی 1 یا 2 ہی کھائے گا اور اس کی صحت بھی بڑھ جائے گی. ہٹا کٹا ہو جائے گا. جی, اس کو خوراک لگے گی کیونکہ پہلے جو خوراک جا رہی تھی وہ کیڑے کھا رہے تھے, اس کی جو اس کی طاقت تھی اس کی خوراک کی. اب جو جائے گی, دیکھیں نا ایک پروسیجر ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں جیسے گندم ہے, پہلے ہم دانہ ڈالتے ہیں, وہ گندم ہوتی ہے, پھر اس کو ہم اتارتے ہیں, پسائی کرتے ہیں, پھر آٹا گوندتے ہیں, پھر اس کے بعد روٹی پکاتے ہیں. اسی طرح ہم جب کھاتے ہیں غذا جاتی ہے اس کا اسی طرح ایک پورا پروسیجر ہے. تو پھر وہ جا کے فضلے کی شکل میں باہر نکلتی ہے. اس نے جو جس جگہ پہ مٹیریل چاہیے, جو چیز دماغ کو چاہیے وہ دماغ تک پہنچانی ہے, جو جگر کو چاہیے جگر تک پہنچانی ہے, جو دل کو چاہیے دل تک پہنچانی ہے. تو وہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت چلنا ہے. تو جب وہ سسٹم ہی پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو کوئی غذا جزو بدن بنے گی نہیں. تو یہ اس کا سمپل سا علاج ہے. اسی طرح آپ نے نا شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ بچے اور عورتیں مٹی بہت کھاتے ہیں, تو اکثر انہیں ڈرایا جاتا ہے آپ مٹی کھاؤ گے تو آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے, اور واقعی وہ ردی غذا ہے, جب وہ مٹی کھائیں گے تو پیٹ میں کیڑے تو آئیں گے. تو اس میں کرنا کیا ہے کہ وہ مٹی نہ کھائیں, یا وہ بچے اور جو حاملہ عورتیں ہیں خاص کر کے, یا عام عورتیں نہ کھائیں. سب سے پہلا کام ان کا کریں, انہیں انڈے کھلائیں. انڈے کی سفیدی تو بہت اچھی ہے, مربع آملہ, انڈا پورا بھی کھلا سکتے ہیں, بچہ ہو بڑا ہو لیڈیز ہوں, انڈا کھلائیں. انڈے کی سفیدی زیادہ اچھی ہے. اس میں فرق نہیں کیا جائے گا سردیوں میں کھلانے یا گرمیوں میں, جو مرضی موسم. آپ دیکھیں ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہے, سردی ہو یا گرمی ہو ہمیں کیلشیم کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد انہیں مربع آملہ یہ لازمی کھلائیں. مربع آملہ انتہائی اچھا ہے. اگر انہیں آپ 1 مہینے میں 2-3 کلو مربع آملہ ہی کھلا دینا تو ان کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ساتھ جتنی چیزوں میں کیلشیم ہے وہ کھلائیں. خصوصاً انڈا جو ہے آپ کے گھر میں دیکھیں سستی چیز ہے, وہ مل بھی جاتی ہیں. یہ 2 چیزیں انہیں وافر مقدار میں دیں. اس کے بعد دودھ کا کثرت سے استعمال کروا دیں 1 مہینہ, اللہ کے حکم سے وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں. اچھا, آپ نے بات کی تھی کہ دودھ کے اندر دودھ کی وجہ سے بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں فریج کے اندر جو پڑا, اس میں کیا ایسی لاجک ہے, کیوں دودھ کی وجہ سے کیڑے کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں نا پہلے سسٹم ہوتا تھا, دودھ اسی وقت پیا جاتا تھا جب بھینس سے لیا جاتا تھا. صبح اور شام دودھ لیا اسی ٹائم اسے استعمال کر لیا جاتا تھا. بوائل کرنے کے بعد یا بغیر؟ زیادہ تر تو وہ کچا ہی دودھ استعمال کرتے تھے. اگر اسے ابائل, میں بتاتا ہوں نا, یہی بتاتا ہوں.
اب وہ جو کچا ہے اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، اب اس سے بھی پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ کب، جب ہم نے اسے بھینسے لے لیا لیکن کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد پیا ہے، صحیح، پھر وہ نقصان دیا، فوری طور پہ نقصان نہیں دیتا۔ اسی طرح جب ہم دودھ ابالتے ہیں، ابال کے آپ اسے پی لیں ہلکا نیم گرم، تھوڑی دیر بعد پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہم اسے 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد فریج میں رکھ دیتے ہیں تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ آج دودھ آیا، بعض اوقات 3 دن 4 دن چلتا ہے، اب وہ فریج میں پڑا اس کی جو غذائیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ پھر فائدے کی جگہ پہ نقصان دینا شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی غذا آپ کھاتے ہیں جب وہ پڑی رہتی ہے اندر تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ والا جب دودھ پئیں گے وہ بچے تو اس سے ان کے اندر طاقت بھی نہیں آئے گی، بلکہ اگر وہ 3-4 دن پڑا رہا ہے تو وہ استعمال کیا جائے گا تو اس سے بھی پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو بیکٹیریا ہے نا، اب فریج بند بھی ہوتی ہے چلتی بھی ہے تو وہ دودھ کے اندر بھی اگر دیکھا جائے فریج کے اندر باقاعدہ وہ الجی فنجائی باقاعدہ وہ چیزیں اس بالکل طرح کی آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میرا تو ذاتی مشورہ ہے کہ دودھ آپ اتنا ہی لیں جو آپ کا صبح لیا شام کو استعمال ہو جائے، شام کو لیا صبح، اگر مجبوری ہے کہ ایک ٹائم پہ لیا جاتا ہے تو ایک دن کا ہی دودھ لیں، اس سے ایکسٹرا دودھ نہ لیا جائے، اسے اسٹور نہ کیا جائے۔ بوائل میں بھی فرق ہوتا ہے، جو اس کو بوائل صحیح نہیں کیا جاتا یا بالکل، بعض اوقات اس کو بوائل صحیح نہیں کیا جاتا تو اس سے بھی پیٹ کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا کہ مائیں بھی جو ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ گرمی ہے بچوں کو ٹھنڈا دودھ دینا چاہیے، تو اب وہ فریج میں پڑا رہتا ہے تو پھر وہ جب ٹھنڈا ہی دیتی ہیں ان کو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر دیکھا آپ نے بچوں کو الٹی موشن نہیں رکتے، ان کا گلا خراب رہتا ہے، ایسے ہی اب ٹھنڈا دودھ دیا گلا خراب ہو گیا، اب اگر وہ ٹھنڈا ہلکی سی بھی ٹھنڈا زیادہ ہے تو اس کو وہ ڈائریا ہو سکتا ہے، ہیضہ ہو سکتا ہے، الٹی موشن شروع ہو سکتی ہے، یہ نقصان دہ۔ اس میں مائیں پھر بات یہ کرتی ہیں عموماً کہ آپ جہاں سے دودھ لے کے آئے ہیں نا وہ ان کی طرف سے دودھ صحیح نہیں دیا گیا، دودھ خراب کیا، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ دودھ ہوتا ہی نہیں ٹھیک۔ ایسا بھی سبب ہوتا ہے، ایسا سبب کب ہوتا ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں اب ملاوٹ والا دودھ مل رہا ہے، اب ہو کیا رہا ہے کہ دودھ کی پیداوار کم ہے، پینے والے زیادہ ہیں، ایسی ہے، اب دودھ میں وہ طرح طرح کے کیمیکل ملاتے ہیں، تو وہ کیا ہے اس سے بھی تو اس میں کیا اس سے آپ کو وہ جو کیمیکل آتی ہیں، جو ایسی چیزیں آتی ہیں تو بعض اوقات وہ جوڑوں کا پانی ڈال دیتی ہیں تو وہ آپ کے پیٹ میں کیڑے تو اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو دودھ جب لیں تو دودھ کوشش کیا کریں تھوڑا سا مہنگا لے لیں، کم لے لیں، آپ کلو لیتے ہیں تو کلو کی جگہ تھوڑا لے لیں، اچھا دودھ لیں، اس میں بے شک پانی ملا لیں، خود ملا لیں گھر میں، بجائے اس کے کہ وہ طرح طرح کی چیزیں ملا کے آپ کو سستا دودھ دے، تو یہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا ڈبے والا دودھ تو استعمال کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو آنتوں کے اندر انفیکشن بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، آنتوں کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ اس کو رکھنے کے لیے زیادہ دیر تک صحیح رکھنے کے لیے کیمیکل کا یوز استعمال ہوتا ہے، کیمیکل اس میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کیمیکل والی خاص طور پہ یہ جو ڈبے کے دودھ والی کمپنی ہیں وہ باقاعدہ تحریک چلاتی ہیں کہ جو کھلا دودھ ہے وہ استعمال نہ کریں بلکہ ہمارا دودھ استعمال کریں ڈبے والا۔ یہ ایسے ہی بات ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے کمپنیاں مارکیٹ میں آئیں کہ منرل واٹر جو ہے نا وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، صحیح، تو لوگوں نے گھڑے کا پانی چھوڑ دیا، کنووں کا پانی چھوڑ دیا، نلکوں کا پانی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، اب خود ہی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا منرل واٹر استعمال نہ کریں، اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، یعنی کہ آج بھی نلکے کا پانی یا ہمارا بور اگر زیادہ گہرا ہے تو وہ پانی زیادہ اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، گھڑے کا پانی زیادہ اچھا ہے، اس پانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ ڈبے والی جو کمپنی ہیں وہ ڈبے کے دودھ والی کمپنی اپنی وہ مہم ایسی چلاتی ہیں، اشتہارات اتنا دیتی ہیں کہ لوگ وہ پیتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود ایک اندازہ کریں، جو دودھ ہمارے پاس تازہ پڑا رہے تو اگر آ گیا ہے تو گھنٹہ لیٹ ہم اسے ابالیں نا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ اسے صحیح رکھنے کے لیے اس میں کیا ایسی چیز ڈالتے ہیں کہ وہ خراب نہیں ہوتا، تو وہ جو چیز ڈالتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ اکثر جو چائے کے لیے دودھ ہوتا ہے نا ڈبوں والا، ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عام پینے کے استعمال کے لیے نہیں، یہ بڑی زبردست بات کی ہے، میرے دماغ میں ابھی بات آئی تھی، یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹی وائٹنر، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ دودھ نہیں ہے، عام استعمال کے لیے نہیں، عام یہ ایک کیمیکل ہے اور یہ صرف چائے کے لیے ہے، بہت ساری کمپنیوں نے لکھا وہ ٹی وائٹنر ہے۔ اب ہماری عقل کا ماتم کرنا ہے کہ ہم اسے دودھ سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اور چائے بھی اس کو اگر بنا رہے ہیں تو اللہ کے بندے وہ کیا ہے اس کی دودھ پتی بنا رہے اب ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس دودھ کی چائے پی کے تو ہم کہیں کہ ہمیں ہیپاٹائٹس نہ ہو،
ہمارے گردے خراب نہ ہوں، ہمیں دل کا اٹیک نہ ہو، ہماری آنتوں کے اندر انفیکشن جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر دوسرا بندہ آ رہا ہے جی میرے معدے والی بڑی آنت میں انفیکشن ہے، مجھے جی بواسیر ہو گئی ہے، مجھے جی فلاں ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری بیماریاں ہم نے خود خریدی ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ڈبوں والی چائے چھوڑ دیں. اگر چائے پینی ہے، بہت آپ کا دل کر رہا ہے، تو اس میں سونف، سبز الائچی، ادرک یا زعفران اس طرح کی ایک چیز ملا کے کبھی کبھار پئیں، لیکن اوورال دودھ پئیں یا قہوہ پئیں. چائے کو خیر آباد کہہ دیں. اب جب آپ چائے کو خیر آباد کہیں گے تو وہ ڈبے والے دودھ جو ٹی وائٹنر ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کتنا فائدہ ہوا ہے. تو کیونکہ آپ اسے دودھ کی طرح پئیں گے، ایک دن پئیں گے آپ سے پیا نہیں جائے گا، وہ ٹی وائٹنر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جو ڈبے میں دودھ آ رہے ہیں یا ساشے میں آتے ہیں وہ پاؤڈر فارم میں، وہ دودھ تو بالکل ہی نہیں پینا چاہیے. یہ دونوں دودھ بند کریں گے. اب اس میں اتنی زیادہ کیلریز ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر وہ پاؤڈر والا دودھ پی لیا ہے نا 1 کپ، تو میرا خیال ہے پورا دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں تو آپ نے تو کیلریز بہت زیادہ لے لی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ چیز پھر تباہ کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، ہمارے پٹھوں میں کھنچا ہوا ہے، چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، ضد ہے، معدے والی بڑی آنت میں زخم ہو گئے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہماری خود کی پیداوار ہے. یہ جو اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمیں قبض ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، پھر معاملہ بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. تو ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں اس کے اوپر آنا چاہیے، اور ہمیں واپس پلٹنا چاہیے جو ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے، سادہ چیزیں، سادہ غذا. جو آج کل یہ پیٹ کے کیڑوں میں ایک چیز اور شامل کر لیں، اس کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں یا گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم 10 طرح کے کھانے 20 طرح کے بناتے ہیں. تو اگر آپ کسی باؤل میں یہ سارے کھانے اکٹھے کر کے اوپر بوتل ڈال دیں، اوپر چائے ڈال دیں، اوپر آئس کریم ڈال دیں، پھر اس کو ہلائیں، تو ہمارا خود کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو جب ہم یہ ساری چیزیں اندر اپنے معدے کے اندر اکٹھی کرتے ہیں تو ہم نے اپنے لیے وبال جان بنا لیا. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو ہم چھوٹے تھے تب شادیوں پہ جاتے تھے تو بالٹیوں میں سالن ہوتا تھا. انہوں نے وہ پوا سا ہوتا تھا، اس سے وہ سالن ڈالتے تھے، ایک بوٹی ڈالتے تھے، ساتھ شوربہ، اور میٹھے میں کیا ہوتا تھا؟ میٹھے چاول. 2 ڈشیں ہوتی تھیں، لوگ کھانا بھی کھاتے تھے، فٹ بھی رہتے تھے. آج ہم نے کیا کیا؟ ایک تو اس کا ایک نقصان ہے خود کا. جب آپ کسی کی محبت میں اتنی ڈشیں بناتی ہیں، آپ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندے کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، اتنا خرچہ کر دیتا ہے وہ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے کہ وہ بیچارہ بعد میں مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ایک تو اتنی بڑی دعوت کر کے خود بھی پریشان ہوں گے، اور اگلا جو کھا کے جاتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے. اکثر اوقات دیکھیں آپ کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو اگلے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی تو طبیعت ہی خراب ہونی ہے. تو اس لیے سادہ غذا، سمپل غذا، اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو اس دن اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں نا تو اس دن روٹی کھائیں، چاول نہ کھائیں. اگر آپ نے چاول کھائے ہیں تو اس دن چاول ہی کھائیں، روٹی نہ کھائیں. پھر آپ جب وہ موسم چینج ہو آپ اس میں مکئی کی روٹی بنا کھائیں جو پہلے لوگ کھاتے تھے، باجرے کی روٹی بھی کھائیں، جو کی روٹی بھی کھائیں. ساری چیزوں کو لے کے چلیں، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اصل مسئلہ ایک حکیم صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جن کے مزاج اس طرح کے ہیں یا جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان کے تو معدے ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو شہروں میں آ چکے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، منرل واٹر استعمال کرنا ہے، یہاں کا جو دودھ ہے وہ استعمال کرنا ہے، تو ان کے جو معدے ہیں وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے. پھر یہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پہ اس کا بڑا بہترین حل ہے. آپ گاؤں میں جائیں یا شہر میں آئیں، جو لوگ واک کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. آپ ایکسرسائز بھی نہ کریں، آپ واک بھی نہ کریں، تو پھر آپ کہیں میں یہ چیزیں بھی کھا لوں طاقت والی، تو آپ کے لیے نقصان ہے. صحیح. اب جب آپ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اس سے وہ ہضم ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں جو لوگ صبح کی نماز پڑھ کے صبح کے ٹائم ایکسرسائز اور واک کرتے ہیں نا، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اگر آج ہم ایک فیصلہ کر لیں نا کہ ہم نے پارکوں کو آباد کرنا ہے، یقین جانیں آج فیصلہ کریں، سال بعد آپ کے ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ جو ہم نے کھانا ہے وہ ڈائجسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ڈائجسٹ ہونا ہے، اچھے طریقے سے ہضم ہونا ہے، ہمارا نظام ٹھیک ہونا ہے، تو ہمارا دل، دماغ، جگر، ہر چیز اچھے طریقے سے اپنی ورکنگ کرے گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو سب سے پہلے ہم نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پھر ہم نے ایکسرسائز کی، واک کی، اس میں ہم نے سارے اذکار بھی کیے. دن کی شروعات کتنی اچھی ہوئی ہے. تو جب اسی تناسب سے پورا دن چلے گا تو اس میں ہماری خیر ہی خیر ہے. تو جب آپ نے پارکوں کو بھر لیا نا
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہسپتال خود بخود ویران ہوں گے۔ اسی طرح ہی یہ جو ہمیں سانس کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، آج کل کتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، یعنی کہ اب گرمیوں کا جو پہلے سال ہوتا تھا کہ 6 مہینے گرمی اور 6 مہینے سردیاں، پھر آہستہ آہستہ 4 ماہ سردیاں رہ گئیں، پھر 3 ماہ، اب سردی تو آتی 2 ماہ 3 ماہ تقریباً۔ وہ اب گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا، ہم نے درختوں کو لگانا چھوڑ دیا، بلکہ جو درخت تھے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو اب ہمارا جو زراعت تھی، ہمارا جو جنگلات تھے، وہ تقریباً 30% سے زیادہ تھے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے، آج دیکھیں کتنے کم ہو چکے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم اس کو کرتے رہے تو ہمارے یہاں پہ اتنی شدت ہو جائے گی گرمی کی کہ ہم باہر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اے سی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں بہت زیادہ ہوں گی، پولوشن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو سولر پلیٹیں لگ رہی ہیں، اس سے بھی تو درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ آئندہ آہستہ آہستہ جیسے اب کتنا جوہری ہتھیار تیار ہو چکے ہیں، جب اس کا وہ کرتے ہیں تجربہ، اس سے بھی گرمی اور بڑھتی ہے۔ یعنی کہ اب ہمیں اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس حل ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے تازہ ہوا کا جو ہمیں ملے، جس سے ہمیں سانس اچھے طریقے سے آئے، تو اس کے لیے ہمیں درخت لگانے پڑیں گے۔ یہ اینڈ پہ میں پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم ہے، ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، جامن ہے، کچھ بھی چیز دیکھتے ہیں، اسے ہم جہاں پہ بھی سڑکوں کے سائڈوں پہ کس جگہ پلاٹ ہے، جس جگہ پہ ہمیں دیکھیں یہاں پہ درخت لگ سکتا ہے، ہمیں وہاں پہ چاہیے گٹھلیاں پھینکتے جائیں۔ آم ہے اس کی گٹھلیاں، جو بھی پھل کھاتے ہیں اس کی گٹھلی پھینکتے جائیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، اگر آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے وہ جو بھی کھایا گاڑی میں رکھ لیں، جو بھی آپ نے پورے مہینے میں کھایا، تو جاتے ہوئے مختلف جگہ پہ سائڈوں پہ آپ وہ پھینکتے جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آگے یہ بارشوں کا مہینہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پودے بنا دے گا، وہ اگیں گے، آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، اور یہ جو بیماریاں ہماری یہ 50% کم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے اور عوام الناس کی خدمت آپ سے لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے بچوں کے پیٹ کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب، علامات اور علاج بتایا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ ہم سے ضرور کیجیے، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔